अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुश आमदेद। मैं हूँ सनाउल्लाह खान। नाजरीन, टेक्नोलॉजी में जितनी तेज़ी से इनोवेशन और जिद्दत आ रही है, उसके साथ साथ कई चैलेंजेस भी पैदा हो रहे हैं और दुनिया भर के जो लोग हैं उनको अपनी सिक्रेसी मेंटेन करने के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। और हाल ही में इसराइल के जो स्पाईवेयर, एक जासूसी के एक आलात ने जो तबाही मचाई है और हलचल मचाई है पूरी दुनिया ने, इससे मज़ीद जो है ख़तरात पैदा हुए हैं। दुनिया भर की हुकूमतें इस हवाले से इंक्वायरी भी कर रही हैं और इसके लाएअमल भी तय कर रही हैं। इस हवाले से एक हमारे रिपोर्टर हैं जावेद हुसैन, जो IT के एक्सपर्ट भी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों का भी तारुफ कराएंगे और इस इंटेलिजेंस के हवाले से जासूसी का जो नेटवर्क है और ये किस तरह काम करता है और इससे किस तरह बचा जा सकता है, इस पर तफसीली बात करेंगे। जी नाजरीन, आपने देखा इस रिपोर्ट में जावेद ने मुकम्मल तफसीलात बताई हैं कि स्पाईवेयर किस तरह काम करता है और इससे निपटने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है। और ये भी बताया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात के जो टेलीफोन हैं वो हैक किए गए हैं। और जो हमें बताया गया था कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 3 टेलीफोन नंबर हैक किए गए हैं। अब उसकी इंक्वायरी हो रही है और इंक्वायरी में देखा जाएगा कि आया कि वो हैकिंग हुई है और किस लेवल तक हुई है और उस पर अगले इक़दाम होंगे। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ इफ्तिखार साहब, IT कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। परवेज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पर तफसीली काम कर रहे हैं। परवेज़ साहब, आपसे सबसे पहले शुरू करूँगा कि टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से इनोवेशन आ रही हैं, ख़ासकर ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन है IT के शोबे में है, और इससे हमारा डेटा जो है वो महफूज नहीं रहा है। मतलब है कि एक तो आप पॉलिटिकल लेवल पे देख लें, हुकूमतों के हैं, रॉयल फैमिलीज़ के हैं, साफ़ियों के हैं, इसके साथ साथ पर्सनल डेटा भी है, लोगों की फैमिलीज़ के तमाम चीज़ें अब तो इसमें होती हैं। तो इसको किस तरह महफूज बनाया जा सकता है और ये चीज़ रुकेगी नहीं आगे? आप क्या समझते हैं कि आगे इसमें मज़ीद इनोवेशन आएगी और मज़ीद इस तरह तो मतलब है कि कोई भी मुल्क, कोई भी शख्स एक घर में बैठ के, एक आले से बैठ के किसी की भी जासूसी कर सकता है? जी, न सिर्फ ये कि आप कह रहे हैं फ्यूचर में इसमें मज़ीद इनोवेशन आएगी, आई एम श्योर, जो हमें मालूम नहीं लेकिन इनोवेशन आ चुकी होगी। ये जो सॉफ्टवेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं पेगासस की, ये 5 साल पुराना है और इस 5 साल के दौरान क्या हुआ, इससे कितने सुपीरियर और कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्पाईवेयर प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर रिलीज़ हुए और लोगों के फ़ोन्स और कंप्यूटर्स को हैक किया जा रहा है, इसका हमें इल्म भी नहीं है। देखिए, इसका भी हमें इल्म 5 साल बाद हुआ ना, 5 साल से ये काम चल रहा था। तो एक परसेप्शन ये सिचुएशन सारी दुनिया में है या हमारे मुल्क में है? सारी दुनिया में जी। लेकिन हमें ये परसेप्शन एक ज़हन में रखना चाहिए हर वक्त, अब भी फ्यूचर में भी, कि देयर इज़ नो सच थिंग एज फुल प्रूफ सिक्योरिटी। ये कोई ऐसी चीज़ साइबर वर्ल्ड में नहीं है। बहरहाल साइबर वर्ल्ड में हुकूमतें कोशिश करती रहती हैं काउंटर करने की, और जो हैकर्स हैं और जो क्रिमिनल्स हैं या जो भी लोग हैं जो हैक करने की कोशिश करते हैं वो बनाते रहते हैं। अब कुछ केसेस में हुकूमतें खुद बनाती हैं, जैसे कि इस केस में इजरायली ने बनाया, और हुकूमतें खुद इस्तेमाल करती हैं क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन रिवील हुई उसमें कोई दर्जन भर ममालिक हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और नॉट नेसेसरीली वो टेररिस्ट और क्रिमिनल्स के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ही लोगों के लिए। इंडिया में तो खैर पता चल गया कि एक सिटिंग जज हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल होता रहा, अपोजिशन लीडर के खिलाफ। नहीं, इंडिया ने तो हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल किया। हमारे खिलाफ तो किया ही, मैं कह रहा हूँ अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा, आज की जो वहाँ हुकूमत है वहाँ पे। तो ये दिस इज़ ए नेवर एंडिंग थिंग जी, होता रहेगा, इसके तोड़ निकलते रहेंगे, और उससे आगे क्रिमिनल जो है वो, या जो कुछ गवर्नमेंट भी हैं। इंटरनेशनल लॉ क्या कहते हैं? इंटरनेशनल जो कुछ हुआ है इसको किस तरह देखते हैं? जी, इंटरनेशनल लॉ इस सिलसिले में यही कहती है कि अगर किसी मुल्क की साइबर सिक्योरिटी, साइबर एनवायरनमेंट पे कोई अटैक है, तो दैट इज़ लाइक एन अटैक ऑन दी सॉवरेनिटी ऑफ ए कंट्री। अगर, लेकिन इसलिए साइबर अटैक्स जो हैं वो इलीगल समझे जाते हैं इंटरनेशनल लॉ में, लेकिन लोग करते हैं। बहरहाल अमेरिका के यहाँ अभी अलास्का पाइपलाइन आज से 2 माह पहले हैक हुई, उनकी सारी जो सॉफ्टवेयर था, और उस पर इल्ज़ाम उन्होंने चीन पे लगाया या रूस पे लगाया, जिस पे भी लगाया, ये चलता रहता है सिलसिला।
لوگ مانتے نہیں ہیں جو کرتے ہیں, اور جو الزام لگانے والے ہیں وہ بھی کبھی صحیح الزام لگاتے ہیں, کبھی اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے تحت الزام لگاتے ہیں. تو یہ یعنی بریچز ہوتی رہیں گی اور اس کے توڑ بھی نکلتے رہیں گے, پھر بریچ اور جیسے ہمیشہ سے ایک بیڈ اور گڈ کا ایک. اچھا میں اس پہ دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں, جاوید یہ بتائیں جو حکومت نے پالیسی بنائی ہے اس قسم کی جو جاسوسی کے اسپائی ویئر ہیں ان سے نمٹنے کے حوالے سے, آپ نے وہ کافی پڑھی بھی ہے, اسٹڈی بھی کی ہے, وہ کتنی وہ مؤثر ہے, اس سے کوئی ایفیکٹ ہوگا, کوئی ہمارا ڈیٹا, ہمارے جو اہم شخصیات ہیں ان کے موبائل فون, ان کے کمپیوٹرز وہ ہیک ہونے سے بچ سکیں گے؟ دیکھیے جو پالیسی ہے سائبر سیکیورٹی پالیسی, وہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں فارمیشن اس کی ہوئی, اور ایک اچھا اقدام ہے جس کے تحت اب جو ہماری سائبر سپیس ہے اس کو سیکیور کرنے میں مدد ملے گی. اسی سائبر سیکیورٹی پالیسی کے تحت 2 ایسے بل ہیں جو کہ ابھی پارلیمنٹ میں آنے ہیں, اس کی منظوری ہونا باقی ہے, جس میں جو ڈیٹا پروٹیکشن بل ہے وہ بھی رہتا ہے, اور ساتھ میں پرائیویسی ایکٹ جو ہے اس کا ڈرافٹ بھی ابھی مشاورت کے مراحل میں ہے. تو جب یہ دونوں بلز جو ہیں وہ منظور کیے جائیں گے پارلیمان سے, اس کے بعد پھر سائبر سیکیورٹی کے ایک اتھارٹی کا جو قیام ہے جس کو ہم سرٹ بولیں گے, اس کا قیام عمل میں لایا جائے گا, اور امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ ماہ سے جو ہے ہمارے یہاں قوانین تو تمام چیزوں میں آپ دیکھ لینا بنے ہوئے ہیں جی, لیکن یہ آپ کی انٹرنل سائبر سیکورٹی کو کنٹرول کرے گا, جو ایکسٹرنل ہمارے لیے تھریٹ ہیں جی, اس کے لیے یہ کس طرح مؤثر ہوگا؟ اس میں جو سرٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا وہ اسی مقصد کے لیے ہوگی کہ جو سائبر اٹیکس ہونے والے ہوں گے یا اٹیکس آنے والا ہوگا اس کی وہ فور کاسٹ کرے گا, اور وہ جو نیشنل لیول پہ اور آرگنائزیشنل لیول پہ جو سرٹس ہوں گی ان کو وہ ایڈوائزری جاری کی جائے گی کہ وہ اپنے احتیاطی تدابیر اختیار کریں. تو کہیں حد تک اس بات کو فورسی کیا جا سکے گا, فور کاسٹ کیا جا سکے گا سرٹس کے ذریعے کہ یہ اٹیکس ہونے والے ہیں. جہاں تک پیگسس کی بات ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے, کیونکہ یہ سافٹ ویئر, یہ جو اسپائی ویئر ہے یہ بتا کر نہیں آتا. اب 2016 سے جب اس کا آغاز ہوا اس وقت یہ ایک میسج کے تھرو فارورڈ کیا جاتا تھا جس کو ایک کلک کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جاتا تھا. پھر یہ اس میں ایک موڈیفائی کیا اس کو, اور وہ ایک مسڈ کال کے ذریعے, جس میں واٹس ایپ کو استعمال کیا گیا, اور مسڈ کال کے ذریعے اس کو انسٹال کیا جاتا رہا جس کو آپ روک نہیں سکتے تھے. اب یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ 0 کلک اس کی انسٹالیشن ہے, یعنی یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کے موبائل میں انسٹال ہو جاتا ہے اور اپنا کام شروع کر دیتا ہے. جب آپ اس کے فورینزک کرنے کے لیے فون کو دیتے ہیں تو جو فورینزکس کے ماہرین ہیں ان کو بھی شاید اس بات کا علم نہیں ہو پاتا کہ یہ جو اسپائی ویئر ہے موبائل میں کس طریقے سے اور کہاں پر موجود ہے. تو یہ ابھی جو یہ اسٹڈی کی گئی ہے جس میں امنسٹی انٹرنیشنل نے ٹیکنیکل فیسلٹی دی, اور 1-2 ادارے اور بھی ساتھ میں تھے, ان کے سٹیزن لیب نے اس کے اندر کام کیا, اور پھر میڈیا آرگنائزیشنز کو شامل کیا گیا اس پورے پروسیس میں. تو پھر یہ چیزیں آیا ہوئیں, اور پھر ٹینٹیٹیولی جو ایسے لوگ پرسنالٹیز دنیا بھر میں, جس طرح سے ابھی سربراہان مملکت کی بات ہوئی جس میں وزیر اعظم عمران خان کے موبائل فون کو ہیک کرنے کے حوالے سے بھی حملہ سامنے آیا, تو 14 ممالک کے سربراہان مملکت ہیں جن کے موبائل فونز پہ پیگسس کا اٹیک ہوا. یہ میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا یا باقی کا جو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی, یہ کوشش کہہ رہے ہیں. جی جی, تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوشش ہوگی, یہ ہیک ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی یہ ایکچولی اوکے, حتمی طور پہ اس کو کہنا مشکل ہے ابھی تک. اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ ہیک ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. کوشش بہرحال کنفرمڈ ہے کہ کوشش ہوئی تھی. اب وہ ہیک ہو سکا یا نہیں ہو سکا, یا ہوا تو انہوں نے ان دا مین ٹائم وہ نمبر چینج کر لیا, اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا ہیکر کو, یہ ابھی چیزیں جو ہیں یہ معلوم نہیں ہیں. تو یہ نمبر کس طرح, نمبر بھی اسی نیٹ ورک کے ذریعے, اسپائی ویئر کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں؟ نمبر تو سر یہ آپ جو کسی کوئی اپنا فون رکھتا ہے تو وہ نمبر تو لوگوں کو دیتا ہی ہے نا. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ صرف اپنے کلوز لوگوں کو وہ نمبر دیں, دوسروں کو نہ دیں, کیونکہ آپ نمبر تو جتنا آپ پھیلاتے ہیں اس کو تاکہ لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں. اسپیشلی اس وقت تو عمران صاحب حکومت میں بھی نہیں تھے تو ان کا نمبر بہت سے لوگوں کے پاس تھا, تو نمبر حاصل کرنا تو اتنا کوئی بڑا نہیں ہے کام. لیکن جب ایسا سافٹ ویئر ایجاد ہو گیا جس کو صرف نمبر جاننا کافی ہے, جس کے لیے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اب تک جتنے اسپائی ویئر ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ وہ ای میل کھولنی پڑتی ہے, یا وہ میسج کھولنا پڑتا ہے, یا اس پہ کلک کرنا پڑتا ہے. دس از اے 0 کلک سافٹ ویئر اسپائی ویئر. تو اس میں آپ
کچھ بھی نہیں کرے, صرف نمبر معلوم ہو, آپ نے میسج بھیجا, وہ آپ کے یہاں انسٹال ہو گیا. دس از ایکسٹریملی ڈینجرس, اور وہ اپنے آپ کو چھپاتا بھی بڑا اچھی طرح. پرویز صاحب ایک ہم وقفہ لیتے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, اور اس جو اسپائر ویئر کا حملے ہیں پوری دنیا میں, اسرائیلی اسپائر ویئر کے, اس پر بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ جو انڈیویجول لوگ ہیں وہ کس طرح اپنے ڈیٹا کو محفوظ بنائیں اور اس قسم کی جو حملے ہوتے ہیں ان سے بچا جا سکے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پرویز صاحب, جو اب صرف یہ نہیں ہے کہ اہم شخصیات کے, آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ ایف آئی اے کے سائبر ونگ جائیں تو ہزاروں درخواستیں ہیں, لاکھوں کی تعداد میں, اور مطلب ہے اس وقت سب سے بڑا جو کرائم ہے دنیا بھر میں وہ یہی بن گیا ہے. تو کس طرح آپ ایز اے ایکسپرٹ ہیں, آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ میں یا جاوید یا ہمارا یہ کیمرہ مین بیٹھے ہیں, یہ اپنے موبائل کا اپنا ڈیٹا ہے, اپنا پرسنل ڈیٹا ہے, فیملی کی پکچرز ہیں, ویڈیوز ہیں, باقی چیزیں ہیں, کس طرح محفوظ بنائیں, کیا طریقہ کار اختیار کریں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو شکایت آتی ہیں ایف آئی اے میں یا باقی جگہوں پہ, وہ سب ہیکنگ کی شکایات نہیں ہوتی. بہت سی شکایات یہ ہوتی ہیں کہ کسی نے ان کو کال کیا, روب شوپ ڈالا کہ میں فلاں جگہ سے بول رہا ہوں اور آپ کو اپنا پن نمبر دے دیں اور یہ شناختی کارڈ نمبر دے دیں یا کو او ٹی پی, وہ جو ون ٹائم پاسورڈ آ رہا ہے وہ مجھ سے شیئر کر لیں, اور لوگ وہ شیئر کر لیتے ہیں انفارمیشن. ایک دفعہ وہ شیئر ہو گئی انفارمیشن تو ان کا بینک اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک وہ ہے سبق ہے اس میں کہ کسی کو فون پہ اپنا پن نمبر, اپنا شناختی کارڈ نمبر, اپنی اور کوئی پرسنل ڈیٹیلز نہیں بتانی. اس میں ہیکنگ کی ضرورت ہی نہیں, آپ خود بتا رہے ہیں. یہ بڑا ایک المیہ ہے انفارچونیٹلی. تو بہرحال لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے آہستہ آہستہ. موبائل فون جو ہے اچھا, یہ جو قانون بنایا ہے نیا سائبر کرائم کے حوالے سے, اس پہ جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں ان سے کنسلٹیشن کی گئی ہے اور آپ نے یہ پڑھا ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے ہم کس حد تک اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتے ہیں, اپنے ڈیٹا کو, اپنا آفیشیل ڈیٹا ہے یا جو پرسنل ڈیٹا ہے ان کو کس حد تک ہم محفوظ کر سکتے ہیں؟ جی, یہ جو قانون بنا ہے یہ بہت ایکسٹینسو کنسلٹیشنز کے بعد بنا ہے. ایکسٹینسو کنسلٹیشنز, منسٹری, سویلین ادارے, سیکیورٹی کے ادارے, سب نے مل کے اس پہ کام کیا ہے, وچ از تعریف کرنی چاہیے. یہ ایک بہت اچھا ایک ڈاکومنٹ ہے, اور لیکن یہ پہلا ڈاکومنٹ ہے. دس از دا بگننگ. یہ پالیسی ہے, اس پالیسی پہ آگے فریم ورک بننا ہے, اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے. اس پالیسی کے تحت وہ سرٹس جو جاوید صاحب نے کہیں, سرٹ از کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم, ایک نیشنل سرٹ بننی ہے. اس کے لیے بجٹ بھی منظور ہو گیا ہے, اس پہ کام بھی شروع ہو گیا ہے. اگلے دنوں میں آپ اخبار میں اس کی ایڈورٹیزمنٹس بھی دیکھیں گے جو وہاں لوگ رکھے جائیں گے ان کے لیے. اس کے بعد سیکٹورل سرٹس بنے گی, یعنی ٹیلی کام کا ایک, اور کسی دوسرے بینکنگ کا ایک, اس طرح الگ الگ شعبوں کے. پھر پروونشل لیول پہ جائیں گی, پھر آرگنائزیشنز لیول پہ سرٹس ہوں گی, جیسے کہ کمپنیاں ہیں, مثلا موبائل کمپنی ہے اس کی. تو یہ سب ان کا مقصد سب کا ایک ہے کہ سٹیزن کو ایسی سیکیور, سائبر سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا کہ وہ اپنی سوشل اور اکنامک گروتھ کر سکیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دے دوں چھوٹی سی. جیسے فوج کا کام ہے, مسلح فوج کا کام ہے کہ ملک کی بارڈرز کو سیکیور کرنا, تاکہ عوام جو ہیں وہ سیکیور انوائرمنٹ میں سوشلی اور اکنامکلی گرو کر سکیں. یہی کام سائبر سیکیورٹی کا ہے سائبر ڈومین میں. ٹھیک ہے. جاوید صاحب بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے باتیں کی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو قانون ہم نے بنا لیا ہے, دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو بتائیں ہمارے جو اداروں کی کیپیسٹی ہے, آیا کہ جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں یا ٹیکنالوجی میں انوویشن آ رہی ہیں, جدت آ رہی ہیں, تبدیلیاں آ رہی ہیں, خاص کر سائبر سیکورٹی کے حوالے سے, کیپیسٹی کیا ہے ہمارے اداروں کی, ہمارے جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ان خطرات سے نمٹنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں؟ سیکنڈ کوسچن آپ ساتھ ہی بتا دیں کہ ہمارے یہاں جو امپورٹ ہوتے ہیں موبائل, کمپیوٹرز, آپ کس طرح اس کو باقاعدہ کوئی اس کو چیک کیا جاتا ہے, سرٹیفائڈ کیا جاتا ہے ان کو امپورٹ الاؤڈ کرنے کے لیے؟ کیونکہ ان میں بھی کچھ چیزیں ایسی فٹ ہو سکتی ہیں جو ہمارے ڈیٹے خطرات, خاص کر ہم تو سارا موبائل فون امپورٹ ہی کرتے ہیں نا, کمپیوٹر بھی, لیپ ٹاپ بھی, باقی جو پیڈ ہیں وہ بھی, سب چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں. سو اینڈ سو ہم جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں. دیکھیے, جو ماہرین ہیں سائبر سیکیورٹی کے, وہ یہ مانتے ہیں کہ جس جگہ پر ایک سرکٹ یا سسٹم موجود ہے, الیکٹرک سسٹم موجود ہے,
وہ چیز ہیک ہو سکتی ہے. اس کے سے بچنے کا جو بہتر حل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سسٹم کو اپگریڈ رکھیں, اپڈیٹڈ رکھیں, جو اپڈیٹس آتی ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کرتے رہیں وقت کے ساتھ ساتھ, چاہے وہ موبائل فون ہے یا آپ کے کمپیوٹر سسٹم یا لیپ ٹاپس ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی کہ جو کمپیوٹرز وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں پاکستان میں لانے سے پہلے یا نہیں, تو اس قسم کا میکینزم ہمیں تو دکھائی نہیں دیا. لیکن مطلب صرف کمپیوٹر نہیں, لیکن ایک لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر بنانے والی کمپنی بہت بڑی کمپنی ہے, اس کے بارے میں بھی ایک چیز سامنے آئی کہ ان کے لیپ ٹاپس میں اور ان کے کمپیوٹر سسٹمز چپس کے اندر اسپائی ویئر موجود تھے. اس سے پہلے ایک امریکن کمپنی تھی جو نیٹ ورکنگ کا پورا سولوشن دیتی تھی, وہ پوری دنیا کے اندر ان سوئچنگ کے ذریعے جو ہے وہ اسپائنگ کرتی رہی. تو اس قسم کے چیزیں موجود ہیں گراؤنڈ پہ, اور اس کے باوجود ہمارے یہاں کوئی چیک نہیں ہے. یہ ایک خلا ہے جو سائبر سیکورٹی پالیسی بنی ہے, یہ یقیناً کیونکہ ایک الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو بنا وہ ایک طرف کور کر رہا تھا, دوسری طرف جو ہے وہ بالکل بلینک تھی. تو اب یہ سائبر سیکورٹی پالیسی جو ہے وہ دوسری طرف جو سائڈ ہے اس کو کور کرے گی, اور اس کے تحت یہ چیزیں اس کا میکینزم بنے گا کہ جو اپلیکیشنز ہم موبائل فون پہ یوز کرتے ہیں, پلے اسٹور میں ہزاروں ایپس موجود ہیں, ان ایپس کو چیک کرنے والی کوئی اتھارٹی موجود نہیں ہے کہ کون سی ایپس جو ہیں وہ آپ کے موبائل فون کے لیے اپرووڈ ہونی چاہیے. اگر یہ میکینزم ان پلیس آتا ہے تو جو اپلیکیشنز ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہمیں گائیڈ لائنز ضرور ملتی رہیں گی کہ کون سی اپلیکیشنز ہمارے لیے بہتر ہیں اور کون سی پلے اسٹور میں جو ہے وہ چیزیں ایسی ہیں جو اسپائنگ کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں, انہیں ڈاؤن لوڈ نہ کیا جائے. تو یہ چیزیں ابھی تک ہمارے ہاں ایسا کوئی میکینزم موجود نہیں ہے, لیکن یہ پالیسی آئی ہے. اس پالیسی کے تحت جو اچھی چیز ایک اور دکھائی دے رہی ہے کہ جو سائبر سیکیورٹی کی جو شعور ہے وہ اجاگر کرنے کے حوالے سے اسکول کی سطح پر جو سلیبس ہے اس میں یہ سبجیکٹ شامل کیے جائیں گے. جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو ICT ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کو سمجھایا جائے گا بچوں کو بھی کہ یہ استعمال کیسے کرنی ہے, ان کا فیوچر میں یوز کیسے کیا جائے گا. تو یہ ایک اچھی چیز ہوگی اگر اس طریقے سے کی جائے. اور دوسری جانب جیسا کہ ہم بات کریں پیگاسس کی, تو یہ پیگاسس جو ہے وہ صرف ہمارے لیے نہیں, پوری دنیا میں جو اسمارٹ فون بنانے والی بڑی بڑی کمپنیز ہیں, اینڈرائڈ اور ایپل iOS, ان کے لیے بھی بڑا چیلنج بن چکا ہے, کیونکہ یہ بریچ ان کی سیکیورٹی سسٹم میں ہوا ہے. اور یہ جو نمبر کی بات کی آپ نے, جیسے کہ وزیر اعظم عمران خان کے نمبرز ہیک کرنے کی بات کی جا رہی ہے, یہ جو پیگاسس اسپائی ویئر ہے اس کو اب نمبر کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک نمبر جو آپ کے پاس موجود ہے اور وہ صرف آپ ہی کو معلوم ہے تو وہ پھر بھی انسٹال ہو سکتا ہے آپ کے موبائل فون میں. وہ اس لیے کہ جس سرور سے, جس نیٹ ورک کے ساتھ آپ کا فون کنیکٹڈ ہے, تو یہ پیگاسس جو ہے وہ ریاست اس کا استعمال کر رہی ہے, وہ سرور کے تھرو پینیٹریشن آپ کے موبائل فون تک کرتی ہے. وہ پینیٹریشن کرنے کے بعد انسٹال کرے گا اور پھر آپ کا نمبر بھی معلوم کر لے گا. تو اس سے بچنا فی الحال ناممکن ہے. بہت شکریہ پرویز افتخار صاحب, جاوید صاحب. ناظرین, یہ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. اس سیگمنٹ کے بعد ہم انشاءاللہ جو بیوروکریسی میں بے چینی پائی جاتی ہے, خاص کر جونیئر افسران کو فیڈرل سیکرٹری تعینات کیا گیا ہے, ہائی پاور بورڈ گزشتہ 6 ماہ سے پینڈنگ ہے, وزیر اعظم اس کے چیئر نہیں کر پا رہے اور ٹائم نہیں دے رہے. وقفے کے بعد اس پر بات کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان کی بیوروکریسی کے حوالے سے, اور کیونکہ بیوروکریسی گزشتہ 3 سال سے تحریک انصاف کی حکومت میں بیوروکریسی کو خود بہت سی شکایتیں ہیں اور بیوروکریٹس کو آئے دن تبدیل کیا جاتا ہے. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ 10 سے 15 دن کے بعد ہی تبدیل کر دیا جاتا ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 8 سے 10 جو اہم وزارتیں ہیں ان میں جونیئر افسران, گریڈ 21 کے افسران کو سیکرٹریز بنایا گیا ہے, جبکہ 22 گریڈ کے کئی افسران گھروں میں بیٹھے ہیں اور بعض افسران جو ہے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ریٹائر ہو گئے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر شیرانی صاحب, ہمارے سینئر نمائندہ ہیں, اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. شیرانی صاحب, کیا وجہ ہے کہ ایک تو ہائی پاور بورڈ نہیں ہو رہا, گریڈ 22 میں لوگوں کی ترقیاں ہونی ہیں, بے چینی بھی ہے, 3-4 ماہ ہو گئے ہیں, تیاری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کون کون سی وزارتیں ہیں جس میں جونیئر افسران کو سیکرٹری کا عہدہ دیا گیا؟ دیکھیں, گزشتہ 10 ماہ سے جو ہائی پاور سلیکشن بورڈ ہے اس کا اجلاس نہیں ہوا, کیونکہ وزیر اعظم اجلاس کو چیئر کرتے ہیں اور گریڈ 21 سے 22 کی پروموشن کے کیسز کا جائزہ لیا جاتا ہے. تو یہ اپریل سے ابھی تاخیر کا شکار ہے. پہلے یہ کہا گیا کہ کووڈ-19 ہے, پھر کوئی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ جب تبدیل ہو رہا تھا تو اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ تاخیر ہے, لیکن اس کے باوجود سیکٹری اسٹیبلشمنٹ جو نئے آئے ہیں اس کو بھی 2.5 ماہ ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک اجلاس نہیں ہوا. اور وزیر اعظم آفس کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جب ٹائم دیں گے بورڈ کے لیے
تو اجلاس ہو جائے گا، اس میں کوئی اور وجہ ایسی نہیں ہے کہ اجلاس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ تو اس وقت تقریباً 7 وزارتیں یا ڈویژن ایسی ہیں جہاں پہ گریڈ 21 کے جو افسران ہیں وہ ایڈیشنل سیکٹری انچارج یعنی سیکٹریز کے طور پر کام کر رہے ہیں، ان کے جس میں نام بھی بتائیں اور گریڈ بھی پلیز۔ جس میں وزارت خزانہ سب سے اہم وزارت ہے، وہاں پہ گریڈ 21 کے ایڈیشنل سیکٹری انچارج یوسف خان وہ تعینات ہے، وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور گریڈ 22 کے آفیسر کامران علی افضل کو ہٹا کر ان کی جگہ پر ان کو گریڈ 21 کے آفیسر کو لگایا گیا۔ اس کے ساتھ وزارت منصوبہ بندی میں بھی گریڈ 21 کے آفیسر ہیں حامد یعقوب شیخ، وہ بھی اہم وزارت ہے اور وہاں پہ بھی ایڈ ہاک بنیاد پر ان کی وزارت کو چلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح وزارت اطلاعات ہے، بین الصوبائی رابطہ ہے، اقتصادی امور ڈویژن ہے، کشمیر افیئرز اور پارلیمانی امور۔ تو لیکن جو 40 وزارتیں اور ڈویژنز میں سے 33 میں ایسی وزارتیں اور ڈویژنز ہیں جہاں پہ مستقل گریڈ 22 کے سیکٹریز تعینات ہیں۔ تو جو ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ نہیں ہو رہا، تو گریڈ 21 کے جو آفیسرز ہیں جو گریڈ 22 میں ترقی کے منتظر ہیں، جو 2 سال پورے کر چکے ہیں، لیکن جو سیکٹری خزانہ ہیں ان کے بھی ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے۔ اگر ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ ہو بھی جاتا ہے تو ان کی پروموشن پھر بھی ان کا کیس ہو نہیں آ سکتا۔ چیئرمین ایف بی آر بھی گریڈ 21 کے، چیئرمین ایف بی آر بھی۔ تو اس کے ساتھ کیونکہ اب ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ اگر ہوگا تو اس کے بعد جو گریڈ 21 کے افسران ہیں گریڈ 22 میں جائیں گے تو بہت جلد اجلاس متوقع ہے کہ ہو جائے گا۔ لیکن جو گریڈ 21 کے افسران ہیں، کچھ ایسے افسران بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اضطراب میں پائے جاتے ہیں اور بے چینی ہے اور مایوسی ہے، تو وہ کچھ ایسے افسران ہیں ان کی اگر گریڈ 22 میں بھی ہے تو بھی وہ اضطراب میں ہے، وہ پھر بھی بے چینی میں ہے اور پھر بھی مایوسی میں ہے۔ کسی کی پوسٹنگ کا ایشو ہوتا ہے، کسی کو کوئی کہتے تنخواہ کم ہے، ہماری پوسٹنگ اچھی نہیں ہے، ڈپوٹیشن نہیں ہے، کسی کا وزیر کے ساتھ کمبینیشن نہیں بنتا۔ ہاں، وہ گریڈ 17 میں بھی کچھ لوگ 18، 19، 20، 21، 22 میں بہت سارے افسران ہوتے ہیں جو اضطراب میں پائے جاتے ہیں، مایوسی ہوتی ہیں، مختلف قسم کے جرنلسٹوں کو اپروچ کرتے ہیں کہ بورڈ نہیں ہو رہا۔ تو جو گریڈ 21 میں ان کی اپنی پرفارمنس کیا ہے، جو گریڈ 22 میں اب ہیں وہ بھی پہلے گریڈ 21 میں تھے، تو گریڈ 22 میں آنے کے بعد کون سی ایسی بڑی تبدیلی آئی ہے ہم نے دیکھی ہے، یا جو گریڈ 21 والے 22 میں جائیں گے تو کون سی بڑی ایسی تبدیلی آئے گی کہ ہم دیکھیں گے کہ بہت بڑی کوئی عوام کو ریلیف مل رہا ہے، سروس ڈیلیوری بہتر ہو رہی ہے۔ کیونکہ جو سیکٹریز کمیٹی میں ایک اجلاس ہوا تھا کچھ عرصہ قبل، وہاں پہ 40 سیکٹریز جو ساری وزارتوں اور ڈویژنس کے ممبر ہیں، تو وہاں پہ یہ تاثر دیا گیا کہ جو سیکٹریز ہیں یہ سپیریئر ہیں، بڑے اہم لوگ ہیں، اور وہ باقاعدہ سیکٹری کیبنٹ ڈویژن احمد نواز سکھیرا نے یہ بتایا کہ جو فیڈرل سیکٹریز ہیں ان کا جو تجربہ ہے وہ 1200 سال کا ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے ان کا تجربہ بمشکل 3 سال بھی نہیں ہوئے۔ جو 1200 سال تجربہ رکھنے والے افسران ہیں، 1200 سال کا تجربہ کس طرح؟ 1200 سال کا تجربہ اس طرح کہ جو ایک سیکٹری ہے ان کا کم از کم سروس ڈیلیوری کا 30 سال ایکسپیرینس ہے، اور کولیکٹیولی اگر آپ ان کے ایکسپیرینس کریں تو یہ 1200 سال کا بنتا ہے۔ یہ باقاعدہ منٹس کا حصہ یہ ریٹن میں موجود ہیں۔ تو 1200 سال ایکسپیرینس رکھنے کے باوجود جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، پاکستان کے جو لوگوں کے مسائل ہیں، ہم 3 سال والوں سے تو پوچھ رہے ہیں، لیکن جو 1200 سال تجربہ رکھنے والے ہیں ہم ان سے زیادہ تر سوالات نہیں پوچھتے، حالانکہ جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ تو فیڈرل سیکٹریز کا کام یا بیوروکریسی کا کام ہے، وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ بورڈ تاخیر کا شکار ہے اور 21 والے اضطراب میں ہیں، تو گریڈ 22 میں بھی بہت سارے اضطراب میں ہیں۔ اچھا شیرانی صاحب، آپ نے ایک سٹوری بھی بریک کی تھی اور کیبنٹ سیکٹری نے یہ ایک سسٹم بنا کے دیا تھا ہر وزیر کو فیڈرل کیبنٹ میں سیکریسی کے حوالے سے، اس کے باوجود چیزیں لیک ہو رہی ہیں، اور لیک ہونا کوئی ایسی ایشو نہیں ہے، ڈیسیجن ہی کرنے ہیں، پرپوزل ہوتی ہیں، اگر اس پہ کوئی خبر آ جاتی ہے تو اس میں حکومت کو مسئلہ کیا ہے اور کس قسم کی ڈائریکشن جاری کی گئی ہیں کیبنٹ کی جو سیکریسی ہے اس کو لیک ہونے سے بچانے کے لیے، وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں، اس سال اپریل 2021 میں وفاقی حکومت نے جو وفاقی کابینہ کی کارروائی ہے اس کو ڈیجیٹل کر دیا تھا، یعنی الیکٹرانک سسٹم پر منتقل کر دیا تھا، جس کے تحت جو کیبنٹ ارکان ہیں ان تمام کو ٹیبلٹس فراہم کیے گئے، اور سیکٹریز کو بھی، اور جو بھی کابینہ کے ایجنڈا ہے، سمریاں ہیں، منٹس، فیصلے، وہ اسی ٹیبلٹس کے ذریعے ان کو فراہم کیے جاتے ہیں، یعنی جو پیپر لیس کر دیا گیا کام۔ تو اس کے بعد کابینہ ڈویژن کی جانب سے یہ ایک لیٹر لکھا گیا تمام وزارتوں اور ڈویژنس کو، جس میں یہ ان کو کہا گیا ہے کہ جب یہ سسٹم ہم نے نیا انٹروڈیوس کیا تھا اس کے شروع میں کابینہ اجلاس سے پہلے لیکیج نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب یہ نوٹس میں آیا ہے کہ جو بھی کابینہ اجلاس سے قبل
جو سمریاں ہیں یا ڈاکومنٹس ہیں کیبنٹ کے وہ میڈیا کو لیک ہو جاتی ہیں اور وہ پبلش ہو جاتی ہیں یا پرنٹ ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے کابینہ ارکان کو یہ کہا گیا ہے جو وفاقی وزراء ہیں, مشیر ہیں, وزراء مملکت, آپ کہہ رہے ہیں کہ وزراء کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اس کو وہ سیکریسی کو انشور کیا جائے, کیونکہ رولز آف بزنس 24(8) کے رول کے تحت وہ سیکریسی جو ہے وہ اس کو سیکریٹ قرار دیا کیبنٹ ڈاکومنٹس کو. تو اس کے تحت انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کو انشور کیا جائے, کیونکہ جو صحافی ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں جو بھی حکومت کے کام ہو رہے ہیں, فیصلے ہو رہے ہیں, ان پر کوئی خبر نکالی جائے, کوئی ڈاکومنٹ نکالا جائے اور خبر دی جائے. تو حکومت کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے, چاہے ماضی کی حکومتیں, موجودہ حکومت, کہ میڈیا کو کوئی چیز لیک نہ ہو جائے, جو بھی فیصلے وہ رازداری میں کیے جائیں. تو ریسنٹلی بہت ساری خبریں ایسے کابینہ اجلاس سے پہلے آئی ہیں میڈیا پہ جس سے حکومت کو پریشانی ہوئی ہے. وزیراعظم ہاؤس کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے حوالے سے بھی ایک سمری پیش ہونی تھی, اور ایک دن پہلے ہی میڈیا پہ وہ خبر چل چکی تھی, بریک ہو چکی تھی. جو آرڈرز ہیں اس سے میڈیا کو خبروں کا جو فلو ہے وہ روکا, انفارمیشن کا فلو روکا جا سکتا ہے. یہ تو ایکسیس ٹو انفارمیشن کی خلاف ورزی ہے یہ لیٹر. تو پھر دیکھیں جو رولز آف بزنس کے مطابق جو کیبنٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ تو سیکریٹ ہیں, کلاسیفائڈ ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ صحافی اگر وہ جتنا بھی انہوں نے سسٹم متعارف کرا ہے ڈیجیٹل کہ اس کے تحت ہم روک لیں گے ایکسیس میڈیا کی, لیکن جو صحافی ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, خبر نکال لیتے ہیں, خبر فائل بھی کر لیتے ہیں. اچھا شرانی صاحب ایک اور ایشو ہے, کیونکہ ہم بیوروکریسی کو اوورآل اس پہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں. بیوروکریسی میں کئی وزراء نے بھی کہا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ بیوروکریسی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور نیب کے حوالے سے ان کے خدشات ہیں, اور بار بار سیکرٹریز کمیٹی میں بھی آتا رہا ہے, اور وزراء نے بھی کھلے عام کہا ہے, کئی وزراء نے کہا ہے کہ ہم بیوروکریسی کو ایشوز دیتے ہیں, تجاویز دیتے ہیں, لیکن وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ابھی بھی صورتحال ایسی ہے یا اس میں کچھ بہتری آئی ہے؟ صورتحال ایسی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوروکریسی یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ فیصلہ نہیں کرتے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے, اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو نیب, سپریم کورٹ, میڈیا, مختلف قسم کی ایشوز وہ پھر ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے ہی نہ. کئی مرتبہ سیکرٹریز کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں, منسٹر انچارج جو ہوتا ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا فیڈرل منسٹرز ہوں, وہ ہمارے ساتھ رسپانسبلٹی شیئر کریں, ان دا سینس کہ کیونکہ جو فیڈرل سیکرٹری ہوتا ہے وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے, سائن انہی کے ہوتے ہیں سمریز پہ, جو بھی منسٹر کے تو منسٹرز کے نہیں ہوتے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو منسٹر انچارج ہے وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ان کو بھی ہونا چاہیے, یعنی کل اگر کوئی ایشو بنتا بھی ہے ان کی سمری پہ, ان کے سائن پہ, تو فیڈرل منسٹر بھی اس کے ساتھ, یا منسٹر انچارج جو ہے وہ بھی رسپانسبلٹی اس کی بنے, تاکہ کوئی نیب میں ایشو بنے, کوئی اور اس طرح کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں تو ان کی بھی ساتھ رسپانسبلٹی ہو. اس لیے بیوروکریسی کی جانب سے کچھ نیب جو ایکٹ ہے اس میں امینڈمنٹ پروپوز کی گئی تھی, سیکرٹریز کمیٹی نے منظوری دی, وزیر اعظم کو پیش کی گئی. یہ 1-1.5 سال سے سسٹم چل رہا ہے سلسلہ, لیکن ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے ان کو ریلیف نہیں دیا گیا ہے. تو اس لیے بیوروکریسی یہ کام نہیں کری, ابھی تک ایشوز چل رہے ہیں. کسی منسٹر کے ساتھ ہوتا ہے, کسی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر فیصلے کریں گے تو ان کے لیے ان فیصلوں کے نتیجے میں بہت سارے ان کے جو کولیگس ہیں وہ نیب کے چکر لگاتے آ رہے ہیں. تو ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ایک چیز اور بتائیں, وزیر اعظم خود بھی کیبنٹ کے ہر اجلاس میں کہتے رہے ہیں کہ اداروں کے سربراہ تعینات کریں. تو وہ کیا سچویشن ہے, کتنے اداروں کے یہ سربراہ لگا چکے ہیں؟ اور خاص کر کیونکہ آپ پاور سیکٹر بھی دیکھتے ہیں, 3 سالوں کے دوران پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں, کارکردگی آپ کے سامنے ہے, سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے, لوڈ شیڈنگ ادھر ہی کھڑی ہے, ٹرپنگ بھی ہوتی ہے, اور بھی مسائل ہیں, بجلی کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے. تو یہ جان بوجھ کر پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے ہیڈ نہیں لگائے گئے 3 سال کے دوران, یا کیپیسٹی نہیں ہے ان کی؟ ایشو کیا تھے؟ دیکھیں 2 سال پہلے فیڈرل کیبنٹ نے نوٹس لیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی اداروں کے مستقل سربراہ نہیں ہیں 3 ماہ کے اندر تعینات کیے جائیں. 134 ادارے تھے 2 سال قبل جو نشاندہی کی گئی تھی. تو اس کے بعد 3 مہینے تو گزر گئے, اس کے بعد اکتوبر 2020 میں بھی وزیر اعظم اور کیبنٹ نے نوٹس لیا تھا کہ مزید 3 ماہ کے اندر ان کی اپوائنٹمنٹس کی جائے. لیکن ابھی تک بھی تقریباً 70 ادارے ایسے ہیں جو مستقل سربراہان سے محروم ہیں, اور اس میں سے پاور ڈسٹریبیوشن جو تمام سرکاری 10 کمپنیاں ہیں اس میں سے 8 مستقل سربراہان سے ابھی بھی محروم ہیں. 3 سال سے یہ حالت ہے. 2 کا ہیسکو اور آرائسکو کے ابھی ہو گیا ریسنٹلی, اور پیسکو کی منظوری ہوئی ہے, نوٹیفیکیشن ابھی ہونا باقی ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی ہے, اس کا مستقل سربراہ نہیں ہے. جو متبادل توانائی بورڈ ہے اس کا بھی نہیں ہے مستقل سربراہ. 2 سال میں وزیر اعظم کی بار بار ڈائریکشن کے باوجود صرف 70 اداروں کے سربراہ لگائے ہیں,
اور تقریباً 70 72 74 کے ابھی تک نہیں لگائے، ان کو ایڈھاک چلایا جا رہا ہے اپنی مرضی سے. جی بالکل ایڈھاک پر چلایا جا رہا ہے. اس میں کبھی ریکروٹمنٹ رولز کا جواز بنایا جاتا ہے، کبھی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جو ایشوز ہوتے ہیں، کبھی بیوروکریسی ہوتی ہے، کبھی موزوں امیدوار نہ ملنے کو جواز بنا کر وہ پروسیس کریپ کر دیا جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل وجہ اس کی وجہ کبھی کیبنٹ میں ریسنٹلی مثال کے طور پر ای او بی آئی کے چیئرمین کے حوالے سے سمری گئی تھی، تو وہاں پہ ای او بی آئی کے جب چیئرمین کی سمری پیش کی گئی تو کابینہ ارکان نے اعتراض کیا کہ ان میں سے کوئی ایسا اہل بندہ نہیں ہے جس کو ہم چیئرمین لگائیں. تو پھر کیبنٹ نے ڈائریکشن دے دی کہ ری ایڈورٹائز کریں. اسی طرح چیف شماریات کی اسامی 4 سال سے خالی ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی ہے، وہ 8 سال پہلے اس کو ایک تخلیق کی گئی تھی پوسٹ، ابھی تک اس کا سربراہ لگا ہی نہیں ہے. اسی طرح یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا ادارہ اس وقت خالی ہے، پاکستان ایل این جی لمیٹڈ ہے، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے. اسی طرح مختلف اہم ادارے ہیں، ابھی تک وہ مستقل سربراہان سے محروم ہیں. اس کے باوجود کہ وزیر اعظم کیبنٹ کی کلیئر ڈائریکشن تھی کہ 3 ماہ کے اندر ان کی تعیناتیاں کی جائے، کسی کو اضافی چارج نہ دیا جائے. اس کے باوجود وفاقی کابینہ نے خود اپنے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی مرتبہ درجنوں افسران کو اضافی چارج دیے ہیں، ان کو لک آفٹر چارج دیا ہے، اور ان کو کام دیا گیا کہ جب تک مستقل سربراہ تعینات نہیں ہوتا اس وقت تک کام کیا جائے. ٹھیک ہے طاہر شرانی، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے سنا کہ 70 ادارے ہیں اس وقت بھی وفاقی حکومت کے جن کے سربراہان تعینات نہیں ہیں اور ان کو ایڈھاک پر چلایا جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.